बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। तीन इंतहाई अहम स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। पहला तो वो बयान जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया, जिसमें एक एतराफ़ शामिल है, गुस्सा शामिल है, उनकी फ्रस्ट्रेशन शामिल है। दूसरा बात करेंगे कि अमेरिका ने ना सिर्फ ये बयान दिया है बल्कि साथ ही साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। दो कैरियर्स जो हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दो बहरी बेड़े जिनके ऊपर जंगी जहाज़ मौजूद हैं, वो साउथ चाइना सी में ऐन उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर चीन बहरी मशकों में मसरूफ़ था। और अब अमेरिका और चीन एक ही लगभग इलाके में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके क्या रिपरकशंस होंगे, और साथ ही एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट, पहले मैंने गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रब्ता हुआ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, और उसमें पाकिस्तान ने चीन की हिमायत का ऐलान किया सिंकियांग के मामले पर, तिब्बत के मामले पर, ताइवान के मामले पर और हांगकांग, और वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया। पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ खड़ा हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि 2 वज़ीर ख़ारजा और हैं जिनके साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ है। एक उर्दन के वज़ीर ख़ारजा और साथ ही सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा। और इन दोनों के साथ बातचीत क्या हुई, उसमें जो है ज़ाहिर है कि बहुत सारी डेवलपमेंट थी कि भारत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा था कि 10 ऐसे ममालिक हैं जो कि चीन और भारत की किसी भी लड़ाई की सूरत में साथ देंगे भारत का। तो उस हवाले से ये रब्ता हुआ और उसमें क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं वो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप। गुज़श्ता रोज़ 4 जुलाई को अमेरिका का 244 यौम आज़ादी था, और उस मौके के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका राज कर रहा था दुनिया पर, तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था, हर शोबा ठीक चल रहा था, और उसके बाद उसका टाकरा हुआ चीन के साथ। और चीन के साथ इस टाकरे के हवाले से जो कोट है उनका एग्जैक्टली वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद अमेरिका ने क्या किया। वो कहते हैं कि वी हैव अ कंट्री दैट इज़ रियली मेकिंग अ कम बैक। 4 months we were setting records at every event. We had the best unemployment numbers, the best employment numbers, the best stock market numbers that we have ever had. यानी डोनाल्ड ट्रंप का दावा ये है कि आज से 4 माह पहले अमेरिका के जो अनएम्प्लॉयमेंट की लोगों की तादाद थी वो बहुत बेहतर थी। बहुत कम लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, और स्टॉक मार्केट के जो नंबर्स थे वो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बेहतर थे। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि देन we got hit with this terrible plague from China and now we are getting close to fighting our way out of it. और ज़ाहिर है ये साबित करता है कि उन्होंने कहा कि हमें उसके बाद एक ऐसा वबा का सामना हुआ जो कि चीन ने हमारी तरफ भेजी। अब यहाँ पर एक तो नस्ल परस्ती का मुजाहिरा डोनाल्ड ट्रंप शुरू से करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी इसको चाइनीज़ वायरस कहा, कभी उन्होंने इसको वुहान वायरस कहा, कभी उन्होंने इसको कंग वायरस कहा, और इस तरीके के जुमले कसते रहे। और चीन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से उन्होंने बाकायदा एक अलायंस फॉर्म की लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने चीन के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए। और ऐन उस वक्त जिस वक्त ना सिर्फ ये कि चीन कोविड-19 से निमटने के लिए बहुत सारे ममालिक की हेल्प कर रहा था, बल्कि साथ ही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने वाशगाफ अंदाज में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा करना कि किसी वायरस को किसी एथनिसिटी, किसी इलाके के साथ जोड़ना, ये दुरुस्त नहीं है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं। और अब 4 जुलाई को इस बयान की अहमियत ये बनती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो ये कि अपनी फेस सेविंग के लिए, और ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि उनका दोबारा इलेक्शन हो, वो इलेक्ट हो जाएं एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उस इलेक्शन में कामयाबी उनको मिले, तो वो जो मौजूदा नाकामियाँ हैं उसका ज़िम्मेदार चीन को ठहरा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि तवातुर के साथ मैं जो वीडियोस करता आ रहा हूँ इस रीजन में जारी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो कि इंडिया और चीन के दरमियान है, उस पर मैं बारहा तमाम तर तफसील से बता चुका हूँ कि क्यों अमेरिका बैक कर रहा है और हवा दे रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को। और दरअसल अमेरिका जो है वो भारत के पुश्त पर मौजूद है, और ये जो सारी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुई है इसमें एक बाकायदा फ्यूल जलती पर तेल फेंकने का काम जो है वो अमेरिका कर रहा है।
اب امریکی صدر نے یہ بیان دیا اور بیان کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں ڈیولپمنٹ کہ ساؤتھ چائنا سی میں گزشتہ ہفتے یعنی کہ جون کے آخری ہفتے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی چین کی جانب سے کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو علاقہ جو پانی جس کے اوپر تنازع ہے اور کلیم بنتا ہے چین کا بھی اور ویتنام کا بھی پارسل آئلینڈز، ان کے ساتھ چین نے اناؤنس کیا تھا کہ 1 سے 5 جولائی تک وہ بحری ایکسرسائزز کریں گے اس ایریا میں، ان پانیوں میں وہ کریں گے جنگی مشقیں، اور ان جنگی مشقوں کا اعلان جون کے آخری ہفتے میں ہو گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایسا کرنا بہت غلط ہے، اس سے جو ٹینشن ہے، تناؤ ہے، اس کو کم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو زد پہنچے گی۔ لیکن ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ امریکی نیوی اس ایریا میں بالکل اس کے پیرالل، اس کے ساتھ ہی اس ایریا میں بھیجتی ہے اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز، نیمیٹس اور رونلڈ ریگن۔ رونلڈ ریگن بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، نام بھی مشہور ہے۔ یہ 2 بحری بیڑے جو ہے وہ امریکہ نے بھیجوائے ہیں، اور امریکی نیوی کا جو بیان ہے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق چین کی جنگی مشقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی تک چین نے اس کے اوپر آفیشلی ریاکٹ نہیں کیا، لیکن ان دونوں افواج کی، ان کے فلائٹ کیریئرز کی موجودگی، ان کے بحری بیڑوں کی، جنگی جہازوں کی بالکل کلوز ویسینٹی میں، ایک ہی علاقے میں موجودگی اس وقت ظاہر ہے ایک خطرات منڈلا رہے ہیں اس ایریا پہ، ساؤتھ چائنا سی۔ اب ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر، 900 میل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایریا ہے، جس کے 90% ایریا کے اوپر کلیم ہے چائنا کا، اور نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا بھی کلیم ہے۔ اسی حوالے سے چائنا جو ہے اس کے 10% حصے کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس پر ہمارا کلیم نہیں ہے، باقی جو ایریا ہے اس کے اوپر ہمارا کلیم بنتا ہے۔ اور امریکہ اس ایریا میں چین کے خلاف جو ملک کوئی بھی کلیم رکھتا ہے اس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ جنگی مشقیں عین اس مقام پر جاری ہیں، اور یو ایس نیوی نے اس کو فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کا نام دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے، صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی امریکہ کی جانب سے یا کسی ملک کی جانب سے ایک کیریئر بھیجا جاتا ہے، فلائٹ کیریئر، جس طرح ایئر کرافٹ کیریئر جو بحری بیڑا بھیجا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اگر ایک بھیجا جاتا ہے تو اس کا کونوٹیشن ہوتی ہے، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، کہ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بحری بیڑا اپنی ڈیٹرنس شو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اگریشن نہیں ہے اگر ایک بحری بیڑا بھیجا جائے۔ لیکن جب بھی 2 بحری بیڑے جو فلائٹ کیریئرز ہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو سپلیمنٹ کرتا ہے، جب وہ بھیجا جاتا ہے تو اس کو اگریشن اور ایک اگریسو بیہیویئر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ان ریٹن رولز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لکھے نہیں جاتے، صرف سمجھے جاتے ہیں، کہ یہ ایک ان ریٹن رول ہے کہ 2 فلائٹ کیریئرز بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی، ایک تو شو آف مسل ہے، شو آف پاور ہے امریکہ کی جانب سے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر کوئی کنفرنٹریشن ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اس سارے معاملے میں، کوئی آپس میں جو ہے وہ دونوں افواج کے درمیان کوئی چپکلش اسکرمش شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں باقاعدہ اٹیک کیا جا سکے، تو یہ معاملہ اوبویسلی اس وقت بڑا ٹینس چل رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی لاسٹ لیکن سب سے امپورٹنٹ سٹوری جس کے اوپر میں نے بات کرنی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چین کے وزیر خارجہ نے، وانگ جی نے رابطہ کیا فیصل بن فرحان السعود سے، اور جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جارڈن کے جو وزیر خارجہ ہیں ایمن صفدی، ان دونوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے اور بھارتی ایسے آفیشلز جنہوں نے باقاعدہ یہ لیک کی تھی یہ باتیں، اور یہ باتیں انہوں نے سامنے پھیلائی تھیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ، اور یہ 15 جون سے پہلے کا دعویٰ ہے، جس وقت چین اور بھارت کے افواج آمنے سامنے آئیں اور گلوان وادی میں ایک جو ہے وہ کلیش ہوا، اس کلیش کے نتیجے میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے۔ اس سے پہلے کی بات ہے کہ بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر چین اور بھارت کے درمیان کوئی لمیٹڈ بیٹل یا جنگ شروع ہوتی ہے تو اس صورت میں کون کون سے ممالک ہیں جو بھارت کا ساتھ دیں گے، جبکہ ان کی اس لسٹ کے مطابق صرف پاکستان ایسا ملک تھا جو کہ چین کا ساتھ دے رہا تھا، اور سعودی عرب سر فہرست تھا ان ممالک میں جن کے بارے میں دعویٰ یہ کیا تھا بھارتی میڈیا نے کہ سعودی عرب ہمارا ساتھ دے گا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ جارڈن
اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے ساتھ جس وقت ان کی بات ہوئی چائنیز وزیر خارجہ کی، ان میں دو ورشنز ہیں. ایک ورشن جو ہے وہ سعودی عرب کی اپنی فارن منسٹری کی طرف سے آیا ہے، اور ایک ورشن وہ ہے جو کہ چائنا کی طرف سے آیا ہے، جو ان کی نیوز ایجنسی ہے زنوا بھی کہتے ہیں، اس پہ یہ رپورٹ ہوا اور اس کے بعد اس کو وائڈلی کیری کیا گیا ہے. مڈل ایسٹرن نیوز پیپرز نے کیری کیا ہے، چائنیز نیوز پیپرز نے، اور انٹرنیشنل جو پبلیکیشنز ہیں انہوں نے اس کو کیری کیا. اور وہ پہلے میں آپ کو شنوا کا دعویٰ بتا دیتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب نے اور جارڈن نے، ان دونوں ممالک نے یہ تاثر دیا ہے کہ جو سعودی عرب ہے اور جارڈن ہے یہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں سنکیانگ کے معاملے پر اور ہانگ کانگ کے معاملے پر. یہ سعودی عرب کے حوالے سے، جبکہ تائیوان ایڈ کر لیں تو جارڈن کے معاملے پر. یہ میں آپ گزشتہ ویڈیو جو ہے اس میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ تائیوان، ہانگ کانگ، سنکیانگ اور تبت، اور اس میں دو ایسے علاقے ہیں تبت اور سنکیانگ کے جو ایشوز ہیں، جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ ہیں اور بھوٹان کے ساتھ ہیں. اس پہ پاکستان نے تو چاروں پہ ون چائنا پالیسی کے اوپر اپنی سپورٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن اب یہ جو دو ممالک ہیں چائنیز دعوے کے مطابق انہوں نے سنکیانگ والے معاملے پر اور ہانگ کانگ کے معاملے پر چائنا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اپریسیشن وانگ جی نے دی. انہوں نے شکریہ ادا کیا سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا اور جارڈن کے وزیر خارجہ کا، اردن کے وزیر خارجہ کا. اب اس کی جو کانوٹیشن ہے اوبویسلی جب آپ جا کے دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا جا کے کہ سعودی عرب کی اپنی فارن منسٹری کیا کہہ رہی ہے. وہ فارن منسٹری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہی ہے، وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہی ہے، شراکت داری کی بات کر رہی ہے. تو اگر لیسٹ ہم کہیں، اگر اس کو ایک سافٹ بیان بھی سمجھا جائے تو اب یہ کم از کم طے ہو گیا. اس کی انٹرنیشنل کانوٹیشن یہ ہے کہ سعودی عرب اگر کوئی کانفلکٹ ہوتی ہے بھارت اور چین کے درمیان، کوئی آرمڈ کانفلکٹ ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو بھارت کا ساتھ نہیں دے گا سعودی عرب جو ہے وہ نیوٹرل رہے گا، دیٹ از منیمم. ادروائز جو ان کی سپورٹ ہے وہ سنکیانگ کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پر چائنا کی فیور میں ہے. ایکسائی چین کا ایریا کو ایک طرح سے اس جو رابطہ ہے اس کے مطابق ایکسائی چین کے ایریا پہ جو ڈسپیوٹ اس وقت چل رہا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر، اس میں سعودی عرب نے بھی اور اردن نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چین کا ساتھ دیں گے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آبویسلی جس وقت آپ جا کر سٹیٹس دیکھیں، فگرز دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لائکلی بھی تھا. سعودی عرب آبویسلی ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہے آئل، اور آئل کی جو اس کی ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر سعودی عرب کی معیشت ہیویلی، لارجلی، اوور ویلمنگلی ڈپینڈنٹ ہے. اور اب جب اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، جس وقت آپ اٹھا کے دیکھیں تو سعودی عرب جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے آئل، $40 بلین، $40 ارب جو تیل ہے اس کا خریدار چائنا ہے. چائنا پوری دنیا میں جہاں جہاں سے بھی آئل ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں جو سب سے بڑا ملک ہے جس سے سب سے زیادہ آئل امپورٹ کرتا ہے وہ ہے سعودی عرب. اور میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ چائنا کا ٹریڈ امبیلنس بہت کم ممالک ہیں جن کے ساتھ ہو، کہ جہاں پر تجارتی خسارے میں ہو چین، کہ چین کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوں جبکہ امپورٹس زیادہ ہوں. سعودی عرب ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر چین ایکسپورٹ کم کرتا ہے، ان کو اپنی اشیاء کم بیچتا ہے جبکہ ان سے خریداری زیادہ کرتا ہے. اور اس میں جو امپورٹ بل ہے اس میں سب سے بڑا جو فگر ہے وہ $40 بلین کا وہ سعودی تیل کا ہے. تو آبویسلی اس طرح اگر انٹر ڈیپینڈنس ہے دونوں ممالک کی تو یہ ایک لائکلی ڈیسیجن بھی تھا. اور ساتھ ہی اس سارے معاملے پر سعودی عرب کا نیوٹرل، کم از کم نیوٹرل رہنا، ساتھ نہ بھی دے چین کا، نیوٹرل رہنا بھی بھارت کی ایک شکست ہے. اور یہ شکست جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے. تو اب جو انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، اس کے اوپر نظر رکھیں گے، اور آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی اگر اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.